अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला। मुहतरम भाइयों और दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़्ह में आज हम पढ़ने वाले हैं गुस्ल के मसाइल के बारे में। गुस्ल की तारीफ़ क्या है? गुस्ल कहते हैं बदन पर पानी बहाना, चाहे जैसे भी हो। शरीयत में इसे गुस्ल कहा जाता है और ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए ख़ास नीयत होगी तभी उसको गुस्ल नाम दिया जाएगा। तो नीयत के साथ बदन पर पानी बहाना दरअसल गुस्ल है और गुस्ल मशरू है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है। और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, गस्लु यौमिल जुमअति वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन, कि हर बालिग इंसान पर जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है। तो गोया के पाकी सफ़ाई की ये अहमियत है इस्लाम में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल की बड़ी ताकीद फरमाई। गुस्ल दो किस्म का होता है, एक फ़र्ज़ गुस्ल है और एक मुस्तहब गुस्ल है, मसनून गुस्ल है। फ़र्ज़ गुस्ल क्या है और किन किन चीज़ों से अमल में आता है? तो फ़र्ज़ गुस्ल ये है कि जिसके बग़ैर इबादत सही ना हो सके और उसके जो कारण ठहरते हैं वो चार हैं, यानी चार चीज़ों से फ़र्ज़ गुस्ल लाज़िम आता है या गुस्ल करना ज़रूरी ठहरता है। वो चार चीज़ें क्या हैं? पहले नंबर पर जनाबत, दूसरे नंबर पर हैज़, तीसरे नंबर पर निफास और चौथे नंबर पर मौत। जनाबत, हैज़ और निफास के बारे में हम पिछले दर्स में तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं, इसलिए आप अगर पिछले दर्स को सुन लेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, अगर आप पिछले दर्स में नहीं थे तो। रही बात मौत की, तो जब कोई मुसलमान मर जाए तो मुसलमानों पर वाजिब हो जाता है कि उसे गुस्ल दे। ये फ़र्ज़े किफ़ाया है। फ़र्ज़े किफ़ाया उसे कहते हैं कि अगर कुछ लोग कर लेते हैं जिनसे वो काम काफ़ी हो जाए तो सारे लोगों से ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो अगर उसके रिश्तेदारों में से कुछ लोग उसे अंजाम तक पहुंचा दें तो दूसरों से ये ज़िम्मेदारी जाती रहेगी। अगर किसी ने गुस्ल नहीं दिया तो सब लोग गुनाहगार ठहरेंगे। गुस्ल देते वक्त गुस्ल कराने की नीयत ज़रूरी है, क्योंकि आप मुर्दे को गुस्ल दे रहे हैं। हाँ, अगर मरने वाला शहीद है तो शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसी हालत में उसके उसी कपड़े में दफन कर दिया जाएगा और उसे कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। मुर्दे के जो बाकी अहकाम हो सकते हैं, इंशाअल्लाह जनाज़ा के जो अहकाम हम पढ़ने वाले हैं उनमें तफसील से जानेंगे। मुर्दे को गुस्ल देने की दलील क्या है? सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि एक आदमी ऊँट से गिर गया, उसे ऊँट ने कुचल दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बयान फरमाया, इग़सिलूहु बिमाइन व सिदरिन, कि उसे पानी और बैर के पत्ते से गुस्ल दो। तो गोया कि इससे पता ये चलता है कि अगर कोई आदमी वफ़ात पा जाता है हमारे बीच तो उसको गुस्ल देना ज़रूरी है। ये तो वाजिबी गुस्ल की शक्लें थीं। मुस्तहब गुस्ल क्या क्या है? तो जुमा का गुस्ल मुस्तहब है, यानी जुमा के दिन गुस्ल करना मुस्तहब है। ईदैन का, ईद की नमाज़ के लिए, बकरीद की नमाज़ के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। सूरज और चाँद ग्रहण की नमाज के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। उसी तरीक़े से नमाज इस्तिस्क़ा के लिए, बारिश की दुआ करने के लिए जब आप निकलें तो उसके लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। और मुर्दे को गुस्ल देने के बाद भी गुस्ल करना मुस्तहब है। और हज से मुतअल्लिक़ भी बहुत सारे गुस्ल हैं, उनको हम तफसील से जानेंगे। सबसे पहले जुमा के दिन का गुस्ल।
جمعہ کے دن جو آدمی جمعہ میں حاضر ہونا چاہتا ہو اس کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، اگرچہ اس پر جمعہ واجب نہ ہو۔ یعنی جو آدمی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا چاہتا ہے اس کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے، چاہے اس پر جمعہ واجب ہی نہ ہو۔ جیسے مسافر ہے، اس پر جمعہ واجب نہیں، عورت ہے، بچے ہیں، ان پر جمعہ واجب نہیں، تو ان لوگوں کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہر آدمی مرد اور عورت کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، چاہے اس کے لیے جمعہ کے دن آنا واجب ہو یا واجب نہ ہو، چاہے وہ جمعہ کے لیے آئے یا نہ آئے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تودع یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، کہ جو آدمی جمعہ کے دن وضو کر کے جمعہ کے لیے آئے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر غسل کر کے آئے تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ جمعہ کے دن کا غسل کب سے شروع ہوگا؟ یعنی جمعہ کے دن کے غسل کا وقت کیا ہے؟ تو فجر کی اذان سے جمعہ کے دن کے غسل کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ جمعہ کی نماز سے قریب تک غسل کرنا افضل ہے، کیونکہ غسل کا جو مقصود بیان کیا گیا ہے، غسل کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب جمعہ کی نماز کے لیے جائے تو اس کے بدن سے بو نہ آئے، اس کے بدن کی بو اچھی شکل اختیار کر لے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک بندہ تاخیر سے غسل کرے گا تو اس کے بدن میں بو وغیرہ نہیں رہے گی۔ اسی لیے مسجد میں نماز کے لیے آنے والوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے لہسن کھا رکھا ہو یا پیاز کھا رکھا ہو تو مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ ان کے منہ سے بو آئے گی تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور دوسرے لوگ جو نماز کے لیے آئے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ عیدین کا غسل، عید اور بقرعید کے لیے بھی غسل کرنا مسنون ہے، اور اس کا وقت بہتر تو یہی ہے کہ نماز فجر کے بعد غسل کیا جائے، لیکن اگر طلوع فجر ہو چکا ہے یعنی فجر کی اذان ہو چکی ہے تو عیدین کا غسل کیا جا سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ سورج اور چاند گرہن کا غسل، سورج اور چاند گرہن شروع ہوتے وقت غسل کرنا چاہیے، اور سورج اور چاند گرہن ختم ہوتے ہی غسل کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ استسقاء کی نماز اگر پڑھنی ہے تو نکلنے سے پہلے غسل کر کے نکلنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، مسنون ہے۔ مردے کو غسل دینے سے بھی غسل کرنا مسنون ہے، بہتر ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل، جو آدمی مردے کو غسل دیتا ہے اسے غسل کرنا چاہیے۔ یعنی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن مستحب اور افضل ہے کہ مردے کو غسل کیا ہے تو وہ بھی غسل کر لے۔ حج سے متعلقہ غسل کیا کیا ہے؟ تو حج اور عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے بھی غسل کرنا مستحب ہے، اسی طریقے سے عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے زوال کے بعد یعنی سورج ڈھلنے کے بعد غسل کرنا بھی مستحب ہے، جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے تشریق کے تینوں دنوں میں ایام تشریق میں سورج ڈھلنے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور مدینہ میں داخل ہونا چاہتے ہوں تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ مستحب غسل ہے، مسنون غسل ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو واجبی جو غسل ہے اس میں دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جسم کو دھونے سے پہلے نیت ہو، یعنی غسل کی نیت پائی جائے۔ دوسرے نمبر پر جسم کے تمام حصوں پر پانی بہا لیں، چہرہ اور بال سمیت، اور بال کی جڑوں تک بھی
پانی پہنچانا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہتھیلی پانی لیتے تھے اور اپنے سر پر بہا لیتے تھے، یعنی 3 چلو پانی لیتے تھے اور اپنے سر پر بہا لیتے تھے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال سخت باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے وقت انہیں کھولنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر دونوں ہاتھ بھر 3 بار پانی ڈالے، 3 بار پانی ڈالے، دونوں ہاتھ سے 3 بار پانی ڈالے، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا لے۔ اس طرح کرنے کی وجہ سے تو پاک ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ تفصیل سے مسنون غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو پہلے نمبر پر اپنا ہاتھ پانی کے برتن سے باہر دھو لیجئے، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھوئیں، پھر ہاتھ میں جو گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہو اسے اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ صابن وغیرہ سے اگر رگڑ کر دھل لیتے ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، یعنی جنابت کے غسل کے لیے پانی رکھا، تو آپ نے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور اپنے سارے جسم کو دھویا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے ہٹ کر کے اپنے پاؤں کو دھوئے۔ میں آپ کے پاس کپڑا لائی پونچھنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ اس میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان کیا ہے۔ گویا کہ شرمگاہ کو دھلنے کے بعد اور ہاتھ کو صاف کر لینے کے بعد مکمل وضو کرے گا ایک بندہ۔ اگر پیر کو غسل کرنے کے بعد دھوتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور اگر پہلے دھو لیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اپنے سر کے بالوں کا پانی سے خلال کرے، پھر 3 بار سر کو دھوئے، اور چوتھے نمبر پر دائیں حصہ پر پانی بہائے، پھر بائیں حصہ پر پانی بہائے۔ پہلے دائیں حصہ پہ پانی بہا لے، پھر بائیں حصہ پہ پانی بہائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھوتے، اس کے بعد نماز کے جیسے وضو کرتے تھے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے، انگلیوں کی مدد سے پانی پہنچاتے تھے۔ پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈال لیتے اور پھر پورے بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پیر دھو لیتے تھے۔ چھٹے نمبر پر اپنے جسم کو ملے اور اعضاء کو دھلنے میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، پے در پے اعضاء کو دھلنے کا اہتمام کیا جائے۔ 7ویں نمبر پر جسم کے جس حصے میں مور ہو اسے پانی سے دھلنے کا اہتمام کیا جائے۔ دونوں کان ہیں، پیٹ کی تہیں ہیں، ناف کے نیچے کا حصہ ہے، بغل کا حصہ ہے، ان حصوں کو بھی دھلنا ضروری ہے۔ اور اگر گمان ہو کہ بغیر
ان تک پانی پہنچائے، پانی نہیں پہنچے گا تب تو ان کو دھلنا واجب ہو جائے گا، اور یہ کام جو ہے نا 3 مرتبہ کیا جائے تو اور بہتر ہے۔ تو یہ ہے غسل کا تفصیلی طریقہ۔ غسل کے مکروہات کیا ہیں، یعنی غسل میں کیا ناپسندیدہ چیز ہے، اپریہ چیز ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر پانی میں فضول خرچی، پانی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے غسل میں پانی کی مقدار کے بارے میں پوچھا کہ کتنی ماترا میں ہم پانی استعمال کریں، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے 1 سا کافی ہے۔ 1 سا کتنا پانی ہوتا ہے؟ تقریباً 3-3.5 لیٹر، 3.5 لیٹر پانی ہوتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے کافی نہیں ہوگا، 3.5 لیٹر پانی بہت کم ہے، مجھے کافی نہیں ہوگا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کان یکفی من هو اوفی منک شعرا وخیر منک، اتنی مقدار ان کے لیے کافی تھی جن کے بال تم سے زیادہ تھے یا جو تم سے بہتر تھے۔ مراد کون لے رہے تھے؟ مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفایت شیاری برتا، پانی کا بھی ضرورت سے زیادہ آپ نے استعمال کرنا صحیح نہیں ٹھہرایا۔ اور دوسرے نمبر پر ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا بھی مکروہ ہے، اپریہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب، کہ تم میں سے کوئی بھی جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں داخل ہو کر غسل نہ کرے۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں، کیسے غسل کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ بتایا، یتناولہ تناولا، کہ برتن سے پانی نکال لے اور پھر اس کے ذریعہ غسل کرے۔ برکیف یہ کچھ آداب تھے غسل کے حوالے سے، اور غسل کا طریقہ اور غسل کی قسمیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔